हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत फरमाई है, जो आपको मबऊस किया है, तो वो कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि आपके आने का मकसद ये है कि आपके लाए हुए दीन को अल्लाह पूरी दुनिया के दीनों पर गालिब कर दे। यानी जितने दुनिया में अपने अपने अक़ीदे नज़रिया लोगों के चल रहे हैं, वो सारे के सारे डाउन हो जाएं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अल्लाह ताला सारों पे फ़ौक़ियत और गलबा अता कर दे। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, पैदाइश हुई, आपकी बेसत हुई, आप तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना जो था वो दीन इस्लाम के गलबे का एक पेशे खैमा था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बना दिया। अब आपके बाद कोई नबी कोई रसूल आएगा नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नबियों का आने का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये एक बड़ी अहम बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने नबी आए वो नबियों का आना उम्मत के फ़ायदे के लिए था कि एक नबी आता था, फिर लोगों की इस्लाह करता था, फिर थोड़े अरसे के बाद वो नबी चला जाता था, उम्मत थोड़ी सी गुमराही की तरफ हो जाती, फिर थोड़े अरसे बाद एक और नबी आ जाता, फिर वो नबी तबलीग करता, समझाता, फिर वो मोजज़ात दिखाता तो लोग दीन की तरफ आते। थोड़े अरसे बाद वो नबी जब चला जाता, फिर कुछ अरसा गैप के बाद एक और नबी आ जाता। तो इस तरह नबी आते रहे, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। चूँकि नबियों का आना एक रहमत था, एक बरकत था, एक बहुत बड़ा उम्मत पर अल्लाह का इनाम था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने पक्का फ़ैसला कर दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब आप देखिए 1400 साल गुजर गए हैं, उम्मत के अंदर कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। जिसने दावा भी किया तो वो झूठा है, मलऊन है। अब ये बात सोचने की और समझने की है। आज रात बड़ी बाबरकत है, शब जुमा की रात है, ये जुमा का कल दिन है और ये जो रात शब जुमा की है इसमें इंसान जब इबादत करता है, जब ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत करता है या दुआ इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उस पर बहुत सी चीज़ें खोल देते हैं। क्योंकि शब जुमा में अल्लाह का खुसूसी इनाम होता है उम्मत पर, मुसलमानों पर, और मुसलमानों को अल्लाह सीना खोलते हैं। जो थोड़ी सी कोशिश करता है, तग्गो-दो करता है कि अल्लाह ताला मुझ पे फ़लाँ दरवाज़ा बंद खोल दे, फ़लाँ इल्म की फतूहात कर दे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रात जो है वो शब जुमा की है। तो इसलिए इस रात में हमें इन बंद मसलों को समझना चाहिए कि आखिर ये वजह क्या है। आप एक चीज़ देखें, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जब हशर में तमाम उम्मतों की सफ़ें लगेगी और सफ़ों में यूँ पता चलेगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की, ये यूशा अलैहिस्सलाम की, ये याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया की सफ़ें होंगी। तो फरमाया
120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. ہماری امت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اب آپ سوچیں کہ 120 میں سے 40 صفیں پچھلی امتوں کی، ساری امتوں کی، اور 80 صفیں صرف خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب 40 صفوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور 80 صفوں کے لیے اللہ نے خالی ایک نبی بھیجا. حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ سوچ و فکر کی بات ہے یا نہیں کہ اب ہم مسلمان چونکہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. قرآن پاک ہمیں بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر قرآن میں کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب 40 صفوں کے لیے کتنے نبی؟ 1.25 لاکھ. اور 80 صفوں کے لیے کتنے نبی؟ ایک. اب ظاہراً دیکھا جائے تو یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد کو اکیلا چھوڑ دیا. نبی آتا تو اس وقت اصلاح کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا یا نہ ہوتا. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو لسان التبلیغ تھے، اور اللہ نے ان کی زبان ایسے جاری کی ہوئی تھی کہ ان کا بیان ہوتا تھا تو مجمع ایک دم کھو جاتا تھا ان کے بیان میں، اور رائمنڈ اجتماع میں صرف پہلے دن اس لیے پہنچتے تھے کہ ان کا بیان سنیں، اور دور سے لاکھوں کا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ ان کے بیان کے لیے اجتماع گاہ میں پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا کہ پہلا مغرب کا بیان مس نہ ہو جائے. اب آپ آخری بیان میں فرمانے لگے، 97 کی بات ہے، میں خود شریک تھا، کہ آپ نے یہ بیان کیا اس اجتماع میں، فرمایا کہ 2 میاں بیوی گورے غیر مسلم پوری دنیا کا چکر لگایا، سیاحت کی، اور انہوں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں سے، درگاہوں والوں سے، بڑی بڑی یونیورسٹی والوں سے، یہاں تک کہ وہ جامعہ ازہر گئے، وہ جامعہ زیتون گئے، بیروت گئے، پھر وہ اور بڑی یونیورسٹیوں بغداد گئے، پھر وہ اجمیر شریف گئے، پہلے بغداد میں بڑے بڑے مزارات پر گئے، پھر وہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آ گئے. انہوں نے کہا ہم ایک سوال لے کر، 3 ہمارے سوال ہیں، وہ ہم لے کر پوری دنیا کا چکر لگا چکے ہیں اسلامی ملکوں کا، ہمیں ان کا جواب جو تسلی بخش ہے کوئی مسلمان اسکالر نہیں دے سکا. اب ہمیں یہ جواب لینا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجاورین سے، درگاہ والے سے. تو درگاہ والوں تو ویسے بھی دین کے تھوڑے کم ہی آشنا ہوتے ہیں، انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کا بہت کم ہی پتہ ہوتا ہے اور علم بہت کم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ بنگلے والی مسجد ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، یہاں سے آپ کو ملے گا، آپ وہاں چلے جائیں. یہ دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے، اور اس وقت جو ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر تھے پوری دنیا کے اور صاحب کشف اللہ والے تھے، تو آپ نے جب پتہ چلا تو آپ نے تشکیل کی مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ ان کو جواب دیں. تو آپ نے فرمایا حضرت وہ تو پورا لباس بھی نہیں پہنا ہوا، تو کہا آپ آنکھوں کو پردہ کر لیں، لیکن جواب ان کو جا کر آپ ہی دے سکتے ہیں، اور کوئی عالم اس طرح جواب نہیں دے سکتا، چونکہ آپ کی جس طرح زندگی گزری ہے اللہ کے دین کے لیے، ایسے زندگی کم لوگوں کی گزری ہے تبلیغ کے لیے، اور کس طرح محنت کی آپ نے. تو مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے سے بالکل نخیف جسم کے مالک تھے. تو آپ جب جا کے بیٹھے تو وہ لوگ تو پہلے حیران ہوئے کہ یہ ہمیں جواب کیا دیں گے، لیکن آپ نے کہا تم سوال پوچھو. اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ مسلمان کہتے ہیں نبی کا آنا رحمت ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا رحمت ہے. کہ امت کی اصلاح ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. کہ لوگ بٹکے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتے تھے. وہ نبی آ کر لوگوں کو سمجھاتا تھا، لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں کرتا تھا، جب اپنے معجزات پیش کرتا تھا بڑے بڑے بگڑے ہوئے راہ راست پہ آ جاتے تھے. تو یہ رحمت تھی یا نہیں؟ بالکل رحمت تھی.
کا ادھر آپ کہتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ادھر خاتم النبیین کا آپ انہیں ایوارڈ دیتے ہیں، تمغہ دیتے ہیں، ادھر آپ ان کو رحمت للعالمین کا بھی تمغہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ادھر کہتے ہیں ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں کا آنا رحمت، نبیوں کا رک جانا زحمت، نبیوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے اعزاز، امت کی اصلاح، امت کا جو ہے گمراہی سے بچنا۔ اور جب نبی آ رہے تھے تو آپ کے نبی بھی آ گئے تو یہ رحمت ہو گئی، حضور رحمت بن گئے۔ لیکن آپ کے نبی نے آ کر سارے نبیوں کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی طرف سے وحی والا نہیں آئے گا، کوئی اللہ سے شریعت لے کر نئی نہیں آئے گا۔ یہ آپ جملہ جب کہتے ہیں تو یہ رحمت کے منافی ہے۔ رحمت کو روک لیا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت رک جائے تو یہ نبی رحمت نہیں ہے، یا رحمت للعالمین ہے یا خاتم النبیین ہے۔ دو صفتیں گٹھی نہیں ہو سکتی، یا رحمت ہو سکتے ہیں یا خاتم النبیین ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کے نبی ان دو میں سے کیا ہیں؟ اب آپ بھی سوچ میں پڑ گئے نا، بات تو صحیح کی نا کافر نے، اس نے کہا یا رحمت۔ اب آپ دیکھیے کتنی گمراہی ہے، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، ہو رہے نہیں ہو رہے، لوگ سکھ ہو رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ اور آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا گھوم کے دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو عیسائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں مل کر آیا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے ان کو جو ہے ہندو کی طرف، قادیانیت کی طرف، ان کو دیگر باطل ادیان جو بنے ہوئے ہیں جھوٹے، ان کی طرف جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ بھی گھومیں ایسے ملکوں میں، آپ کو پتہ چلے گا یہاں ہماری نوجوان نسل کس طرح عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ رہی ہے، حق دین کو چھوڑ رہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف بول رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے اس طرح محبت نہیں جیسے انہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ایسے بہت بڑا طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ پھسل رہا ہے اسلام سے۔ اس ملک کے اندر بڑے لوگ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بڑی تعداد، باہر چھوڑ دیں آپ، افریقہ کے جنگلوں کو چھوڑ دیں، یورپ کو چھوڑ دیں، جرمنی کے اندر جا کر دیکھیں، بڑی تعداد مسلمانوں کی مرزائی ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ ہو رہی ہے۔ ایک بندہ مجھے بڑی عقیدت کرتا تھا، میرے سے علاج کرایا، مجھے لقب دیتا تھا یوٹیوب اپنا واٹس ایپ پہ کہ آپ واقعی پیر و مرشد ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، اچھا اتنے لقب دیتا تھا، اور پھر مجھے تحفے بھیجتا تھا کہ آپ کی وجہ سے میری یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ تو بہت بڑی عمر کا تھا، 70 سال اس کی ایج ہوگی۔ تو ایک دن اس نے مجھے مرزا مسرور ملعون کی ویڈیو بھیجی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اس کافر مرتد اس دجال کی ویڈیو مجھے بھیج رہے ہیں؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، پیر صاحب آپ بھی مولویوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے آگے سے یہ کہنے لگا، تو میں نے کہا یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ کہا نہیں، آپ مجھے لگتا ہے، میں تو آپ کو پیر و مرشد مانتا ہوں کہ آپ ٹپیکل مولویوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ ان مولویوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے ملک کا، اور میں یہاں پہ پروفیسر ہوں اور میں نے 150 انگلش میں بکس لکھی ہیں اور میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میں بہت سوچ سمجھ کے مرزائی بنا ہوں اور آپ کو میں بڑا فالو کرتا ہوں، میرے دوست بھی، ہم تو آپ کو مولوی نہیں سمجھتے تھے، آپ تو مولوی نکلے۔ ان کو جو حق بات کرے وہ مولوی بن گیا۔ وہ اچھا، ابھی وہ میری 1 سال سے بڑی عزت کرتا تھا، تحفے بھیجتا تھا، اور ایک دم جو ہے اس بات پہ آہستہ آہستہ بحث کرتے، میں اسے پیار سے سمجھا رہا، وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا نہیں آپ، میں سمجھ گیا ہوں آپ وہی ہیں آپ۔ میں نے کہا میں بھی سمجھ گیا ہوں آپ بھی وہی ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو اب پتہ چلا کہ آپ وہی ہیں جن کا ہمارے آقا سے پیار نہیں، ہمارے نبی سے پیار نہیں، ہمیں ان سے کوئی پیار نہیں، ہمیں اسی سے پیار ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اہل بیت سے پیار کرے گا۔
اچھا وہ آہستہ آہستہ مجھے گالیاں دینے شروع ہو گیا، پھر وہ ایسی گندی گالیوں پہ اتر آیا کہ میں نے اسے بلاک کر کے نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا اسے ہدایت تو علمی طور پہ ملنی ہی نہیں ہے، میں تب اسے سمجھا رہا ہوں قرآن سے اور وہ مجھے آگے سے گالیاں دے رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ کے، تو میں نے کہا نہیں، اس پہ ہدایت کا دروازہ بند ہے۔ اب مجھے بتائیں ان کے لیے نبی آتا تو پھر آ کے ان کو کہتا نہیں بھائی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، میں اسی کتاب کو فالو کرتا ہوں لیکن اسی پر ہم نے چلنا ہے، تو بات ختم ہو جاتی، رحمت ہوتی۔ نہیں، یہ رحمت ہے نبیوں کا آنا۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، رحمت بھی ہیں، ختم نبوت کا تاج بھی ہے۔ رحمت اس اور خاتم النبیین اس لیے ہے کہ ہمارے نبی، نبیوں کی جو عمارت ہے، نبوت کی جو بلڈنگ ہے، اس کی آخری اینٹ ہے۔ آسان معنوں میں نے اس کو بھی یہی جواب دیا تھا بندے کو، آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، آپ لمبی چوڑی جواب نہ دیں، آپ کہیں نبی اس کو کہتے ہیں جس نے معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ بس آسان جملہ ہے، جس نے ہمارے نبی کے پیچھے معراج میں نماز، جو ہمارے نبی کا مقتدی بنا، جس کے امام ہمارے نبی بنے، وہ نبی ہے۔ یہ اس کی نبوت پہ سٹیمپ ہے کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ کیا ان کے پیچھے، انہوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی؟ ان میں سے ایک بھی نہیں، جھوٹے دعوے۔ تو اب نبی خاتم النبیین ہے ہمارے نبی، آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اچھا اب زمانہ قیامت تک کتنا ہے کسی کو نہیں پتا۔ 571 سال گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک دم ٹھک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے 571 سال میں۔ اور بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ ایک سال کے بعد ایک نبی آ جاتا تھا، بلکہ 60 نبی ایک دن میں بھی آئے۔ اور یہاں 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، نبی۔ اب امت کی اصلاح کون کرے گا؟ بھٹکے ہوئوں کا رستہ کون دکھائے گا؟ گمراہوں کو ہدایت پہ کون لائے گا؟ وہ رحمت تھا نبیوں کا آنا، آپ کے نبی نے بند کر دیا، خاتم النبیین بن گئے۔ وہ عیسائی انگریز کہنے لگا، مولانا عمر پالن پوری صاحب نے فرمایا دیکھو وہ خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی ختم نبوت کا تاج رکھتے ہیں کہ وہ آخری اللہ کے رسول ہیں، آخری اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے امتیوں کو اللہ نے عطا کر دیا۔ آپ کے امت کے لوگوں کو اللہ نے وہ کام دے دیا۔ نبی اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ کا امتی بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ نبی اللہ کا تعارف کراتے تھے، آپ کا امتی بھی اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ نبی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے، آپ کی امت بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی توحید کا درس دیتے تھے، آپ کا امتی بھی توحید کا درس دیتا ہے۔ نبی توحید کے درس پہ مار کھا لیا کرتے تھے لیکن مشن نہیں چھوڑتے تھے، آپ کا امتی بھی توحید کے درس میں مار کھا لیتا ہے لیکن مشن نہیں چھوڑتا۔ نبی اپنی ذات کی بات نہیں کرتے تھے، یہ امتی بھی ایسا ہوگا، اپنی ذات کی بات نہیں کرے گا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا تعارف کراتے کراتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور آپ کا امتی کو بھی اللہ نے یہی فیض عطا کیا ہے کہ وہ آپ کی اللہ کی ذات کا تعارف کراتے کراتے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ چاہنے والے کسی کے ساتھ 1000 ہوں گے، کسی کے ساتھ 80 ہوں گے، کسی کے ساتھ لاکھ ہوں گے، کسی کے ساتھ 10,000 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 لاکھ ہوں گے۔ یہ اعزاز آپ کی امت کو ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کا امتی تبلیغ کرے گا،
درس دے گا، آپ کا امتی اللہ کا تعارف کرائے گا۔ ایک ایک امتی کے ساتھ نبیوں کی طرح کسی کے ساتھ 1000 ہوں گے، قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا، نبی کھڑا ہوگا، 1000 امتی کھڑے ہوں گے، 10,000 امتی کھڑے ہوں گے، 1,00,000 امتی کھڑے ہوں گے، ہر نبی کے ساتھ اس کے امتی کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کی ختم نبوت، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کی برکت یہ ہے، آپ کے امت کا ایک امام ابو حنیفہ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ 1 ارب انسان ہوں گے، امام شافعی کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں گے، امام احمد کھڑے ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے، امام مالک کھڑے ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے، ابن تیمیہ کھڑے ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے۔ آپ اجمیر والے معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، ایک وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، 90 لاکھ بندہ ان کے ہاتھ پہ جو مسلمان ہوا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی بغداد سے کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوگا۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ یہاں سے کھڑے ہوں گے، مولانا قاسم ننوتوی وہاں سے کھڑے ہوں گے، مولانا اشرف علی تھانوی وہاں سے کھڑے ہوں گے، ایک مولانا الیاس دہلوی جب کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ کروڑوں کا مجمع ہوگا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا ایک آدمی کھڑا ہوگا، ان کی فضائل اعمال پڑھنے والا کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں قیامت کا دن پتہ چلے گا ولیوں نے جو کام کیا، محدثین نے جو کام کیا، صوفیاء نے جو کام کیا، اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے جو کام کیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھنا ہے، ایک مولانا طارق جمیل صاحب جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، کروڑوں لوگ ان کے بیان کو سن کر جو قرآن و سنت پر آئے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا حضور آخری نبی ہیں، حضور کی رحمت یہ ہے کہ آپ کے امتیوں کو بھی وہ مشن مل گیا جو نبیوں کا ہوا کرتا تھا۔ یہ مشن ہمیں اللہ نے وہ اعزاز دیا۔ ختم نبوت کے بعد حضور کی رحمت سے، حضور کی رحمت نہ ہوتی تو آج ایک گلیوں محلوں کی مسجد کا امام ہے، اس کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ وہ اعزاز ہے۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ ختم نبوت کے بعد رحمت بھی ہمارے نبی ہیں۔ ختم نبوت اس لیے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کلوز ہو گیا، رحمت اس لیے ہے جو کام نبیوں کا تھا وہ آپ کی امت کے لوگوں کو مل گیا۔ اب آپ سارے کے سارے وہی کام کرنے والے ہیں آپ، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں، انہیں نماز کا نہیں کہتے۔ ہمارے محلے والے سوئے رہتے ہیں، ہم انہیں نماز کا نہیں کہتے۔ ہمارے ملازموں کو نماز کا نہیں کہتے۔ ہم دین کی تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ خالی علماء کا کام نہیں، کسی تنظیم تحریک کا کام نہیں، یہ ہر اس بندے کا کام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتا ہے اور خاتم النبیین مانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ختم نبوت پر؟ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں رحمت للعالمین ہونے پر؟ آپ بتائیں 80 صفوں کے لیے ایک نبی آیا، 40 صفوں کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اس لیے یہ امت قیامت کا دن 80 صفیں لے کر میدان محشر میں کھڑی ہوگی، سارے نبیوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ ہمارے نبی اپنی امت پہ فخر کریں گے، کیوں؟ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، ملائیشیا کے جزیروں میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، یورپ امریکہ میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے جا کر لوگوں کو اسلام کی طرف لایا۔ آج آپ جا کر دیکھیں، میں واللہ العظیم میں نیپال کھٹمنڈو کے پہاڑوں میں گیا ہوں، میں مالدیپ کے جزیروں میں گیا ہوں، میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، میں کوئی کاف رشیا کے پہاڑوں میں گیا ہوں، میں ایک ایک جگہ گیا، تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا تبلیغ کرتے ہوئے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، اپنا مال لگا کر اپنی محنت کر کے وہاں پھر رہے ہیں۔ میں کھٹمنڈو کے یوں عجیب پہاڑ ہیں وہاں کے، مجھے ایک بڑا کہنے لگے کہ یہ جو پٹھان لوگ ہیں پاکستان کے آئے ہوئے، یہ ایسے خطرناک پہاڑوں پہ پیدل جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ ہم کبھی نہیں گئے۔ جنگلوں میں جا رہے ہیں افریقہ کے، جہاں کھانے کو نہیں ملتا حلال، یہ جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ نے کیا دین کے لیے کیا ہے، کمانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے نا۔ اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا
ہم حضور کو ختم نبوت مانتے ہیں، حضور کو رحمت مانتے ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا جن ولیوں کا ہم نام لیتے ہیں انہوں نے دین کے لیے بہت کچھ کیا، آج بھی وہ زندہ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے مرنے کے بعد ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ والوں کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے گئے ان کی زندگی ہم اپنا لیں، ان کے مشن کو اپنا لیں اور دین کو سمجھ جائیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔